खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफज़ल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती। हम अजीम कशमकश के सिलसिले में आज 12वां सबक सीखेंगे, आखिर ज़माने के वाक़या। एक और हफ्ता है और इसके बाद ये अजीम कशमकश के सिलसिले के तमाम असबाब मुकम्मल हो जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर फिर भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इन असबाब के बारे सीखने के लिए इस यूट्यूब चैनल से रजू कर सकते हैं। अजीम कशमकश क्या है, क्या आपने सीख लिया? अजीम कशमकश शैतान और खुदा के दरमियान वो अजीम कशमकश है जो इंसान की ज़िंदगी पर मुनहसर है, जिसमें खुदा इंसान की वफादारी चाहता है और शैतान इंसान की वफादारी चाहता है। जंग का मरकज़ हम हैं। तो आइए हम दुआ करते हैं ताकि हम इस आखिर ज़माने के वाक़यात को बेहतर तौर पर समझ सकें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी सताइश करते हैं क्योंकि तूने एक बार फिर ये मौका फराहम किया कि हम तेरे पास आकर तेरे रूह कुद्दस की हदायत के मुताबिक तेरी उन बातों को सीख सकें जो बाइबल मुकद्दस का मरकज़ है। हम सब की रहनुमाई कर, हमें समझने वाला ज़हन अता कर, तेरा रूह कुद्दस हमारी मदद करे ताकि हम आज के इस पैगाम को बेहतर तरीके से समझ सकें। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि आपकी बेटी वापस आ रही है, कॉलेज की छुट्टियां गुजारने के लिए घर की तरफ सफ़र कर रही है। जैसे अक्सर बच्चे जो हैं वो घर की तरफ सफ़र करते हैं जब वो हॉस्टल में रहते हैं और आप उसका बड़ा बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मौसम जो है वो बहुत ख़राब है, हालात ख़राब हैं, तो पता नहीं बेटी कैसे घर पहुँचे। आप परेशान हैं, तूफ़ानी बारिश आसमान पर मंडरा रही है, हवाएं तेज़ चल रही हैं, आसमान खुल जाता है और फिर ज़ोर की बारिश शुरू हो जाती है। बहुत से दरख्त गिर जाते हैं और फिर बहुत जल्द घर पहुंचने का रास्ता भी बंद हो जाता है। आप अपनी खिड़की से ये तमाम नज़ारा देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रास्ते बंद हो चुके हैं, अब क्या किया जाएगा। आप अपनी बेटी से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन राब्ता नामुमकिन है बारिश की वजह से। लेकिन फिर अचानक आपका राब्ता बहाल होता है और आपकी बेटी बताती है कि हम एक सड़क में फंस चुके हैं, वहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन लगता है, पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। आप मज़ीद परेशान हो जाते हैं। इसी परेशान में आपके पड़ोसी का फ़ोन आता है जो ये जानता है कि आपकी बेटी आज घर आ रही है और आप उसके लिए कितने बेताब हैं। और फिर उसको ये भी पता चल जाता है रेडियो के ज़रिए कि वो रास्ता बंद हो चुका है जिससे आपकी बेटी घर पहुँचेगी। आप परेशान हैं। वो आपको बताता है कि अगर आपकी बेटी थोड़ी देर पीछे आधा घंटा सफ़र करे तो वहाँ से एक और सड़क आती है जो उसको घर पहुँचा सकती है और वो बिल्कुल क्लियर है। आप अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं, उसको फ़ोन मिल जाता है और फिर आप अपनी बेटी को बताते हैं कि आप किस रास्ते से महफूज तौर पर घर पहुँच सकते हैं। अज़ीज़ों, कितनी बड़ी बात है कि आपका एक पड़ोसी है जो आपकी इतनी बड़ी फिक्र करता है। आज हम भी इसी तरह के हालात में हैं। हम भी इस दुनिया के उन तमाम तूफ़ानों में जकड़े हुए हैं। हम ये जानते हैं कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। सबसे बड़ी बात क्या है, हम ज़िंदगी के तूफ़ान के दौरान के दरमियान में हैं और यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहता है। एलन जी वाइट इसके बारे लिखती हैं, एक ख़तरनाक और बेलगाम तूफ़ान आ रहा है, क्या हम इससे बचने के लिए तैयार हैं?
عزیزو، آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ اس طوفان سے بچنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آنے والے واقعات کے متعلق جب ہم آج سوچ رہے ہیں تو یہ آنے والے واقعات اب سے لے کر یسوع مسیح کی آمد تک جو واقعات ہوں گے، ہم اس پر غور کریں گے۔ اور ان حالات میں، اس طوفان میں، ایک خطرناک طوفان جو اس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یقیناً مسیح کی زندگی، اس کی موت، اس کا جی اٹھنا اور آسمانی مقدس میں خدمت کا مقصد یقینی یہ بنانا ہے کہ ہم اپنے گھر پہنچ جائیں۔ تمام طرح کے حالات وہ اس طرح کریٹ کر رہا ہے کہ ہم اپنے گھر پہنچیں۔ دانییل اور مکاشفہ کی پیشن گوئیوں کے پیغامات ہمیں ہدایات دیتے ہیں، خاص طور پر آخری وقت کے لوگوں کے لیے، جہاں پر ہدایات پائی جاتی ہیں کہ زندگی کے ان طوفانوں میں ہم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں، اور پھر کس طرح ہم اس کا پیغام بڑی گرمجوشی سے اس دنیا کو دے سکتے ہیں۔ تو عزیزو، آنے والے واقعات، جو اخیر زمانہ کے واقعات جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ بہت جلد اس دنیا میں ہونے والے ہیں۔ اور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اختتام پر انجیل کی منادی اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی اور چیز کے بارے لوگ فکر مند نہیں ہوں گے۔ متی 24 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ انجیل کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تب اس منادی کا آغاز کب ہوگا؟ بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے بڑا واضح طور پر کرتی ہے، آگاہ کرتی ہے، اور جسے آخری بارش کا نام دیا جاتا ہے۔ آخری بارش کس پر نازل ہوگی، کون اس میں شامل ہوگا، آج ہم اس کے متعلق سیکھیں گے۔ اس کے متعلق بھی بہت سی باتیں آج ہم آخری بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس دنیا میں آخری بحران آنے والا ہے، اور یہ بحران بہت جلد دنیا پر آئے گا۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں بائبل مقدس کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں مثال 23 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال، یعنی جو سچائی مجھے ملی ہے، مجھے اس پر قائم رہنا ہے۔ اس بحران میں بچنے کا واحد ذریعہ خدا کے کلام کی سچائی کو ماننا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، زبور 119 اور اس کی 105 آیت میں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یقیناً یہ روشنی ہمیں دستیاب ہے۔ پھر یونا 8 باب 32 آیت میں لکھا، اور سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی کو میرا ساتھ ہوگا۔ پھر یونا 17 باب 17 آیت میں لکھا، تیرا کلام سچائی ہے۔ تو پھر ان حالات میں ہمیں کلام مقدس کی اس روشنی کو لے کر چلنا۔ پھر زبور 119 اور اس کی 30 آیت میں، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آخری لمحات کے بارے میں سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں جھوٹ اور سچائی کی جنگ چل رہی ہے۔ شیطان جھوٹ کا باپ ہے، یسوع مسیح سچائی کا منبع ہے۔ اس نے فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں۔ شیطان لوگوں کو روشنی سے دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کو برگلا رہا ہے، انہیں آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے۔ بائبل مقدس کی سچائی اس قابل ہے کہ شیطان کے ان دھوکوں کو بے نقاب کرے اور پھر خدا کے منصوبوں کو ہم پر آشکارا کرے۔ کلام مقدس ہمارے قدموں کے لیے یقیناً چراغ ہے۔ اور پھر جیسے میں نے پڑھا، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، یعنی مجھے روشنی میں لے کر چلتی ہے جب میں اس کا پیغام پڑھتا ہوں۔ تیرا کلام، تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، یقیناً یہ سچائی ہے۔ دوسرا پطرس 1 باب اور اس کی 16 سے، جب ہم دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 16 سے 21 آیات تک ہم یوں پڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت
اور آمن سے واقف کیا تھا تو غالباً دغا بازی کی گڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کے عظیم عظمت کو دیکھا تھا۔ یعنی پطرس رسول یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پر وہ پیشن گوئی کی بارے بات کرتا ہے، وہ یقین دلاتا ہے کہ وہ خدا کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ یقیناً قابل احترام ہیں، اور پھر ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، کہتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں خداوند کی قدرت اور آمد سے آگاہ کیا تھا تو ہم نے باتیں گھڑی دی تھی، بلکہ سچائی کی باتیں بتائی تھی، اور جس کی ہم نے خود پیروی کی، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے اس نے اپنی جان کا فدیہ بھی دے دیا، تمام رسولوں کو مارا گیا، وہ اس سچائی پر قائم تھے۔ تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ سچائی سے ہم واقف تھے اور اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ اس نے یسوع مسیح کا جلال اس پہاڑ پر دیکھا تھا جہاں پر موسیٰ اور ایلیاہ یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس فضل جلال میں اس سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر پہنچے تھے تو آسمان سے یہی آواز آئی، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے، اور تم اچھا کرتے ہو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے۔ تو جب آج ہم اندھیرے میں ہیں تو ہمیں یقیناً کلام مقدس روشنی بخشتا ہے، اس کے ذریعے یہ ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اور پہلے جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تبدیل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، یعنی بائبل مقدس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں، جو خدا نے کہہ دیا وہ پورا ہوگا۔ کب پورا ہوگا یہ خدا جانتا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح قدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ کہتا ہے ہم نے دغا بازی کی باتیں نہیں گھڑی تھی، کہانیاں نہیں تھی، بلکہ خدا میں کلام مقدس کی پیشن گوئیوں آگے کا راستہ روشن کرتی ہیں۔ وہ ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق واضح کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ دو گروہ ہیں نا، ایک جھوٹ کی پیروی کر رہا ہے، ایک سچائی کی پیروی کر رہا ہے، اور ہمیں سچائی کا کیسے پتہ چلے گا؟ صرف اور صرف بائبل مقدس کے بغیر سے۔ بائبل کے بغیر ہم انسانی رائے پر ہی رہ جائیں گے اور آسانی سے دھوکا کھا جائیں گے۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ نہیں کرتے تو ہم انسانی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ خدا کے لوگوں کو جھوٹے استادوں کے فریب اور طریقے کی روحوں کے اثر سے بچنے کے لیے صحیفوں کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شیطان لوگوں کو بائبل کا علم حاصل کرنے سے روکنا چاہتا ہے تاکہ ہر ایک کو اپنا علاقار بنا کر استعمال کرے، کیونکہ اس کے الفاظ واضح طور پر اس کے فریب کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا آخری دھوکہ بہت جلد واضح ہونے والا ہے۔ مخالف مسیح نے ہمارے سامنے شاندار کام انجام دینے ہیں۔ وہ دھوکہ بازی سچ سے اتنی ملتی جلتی ہوگی کہ خدا کے وفادار لوگ بائبل مقدس کے بغیر اپنے طور پر اس میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ جن لوگوں نے اپنی سوچ کو بائبل کی سچائیوں پر قائم کیا ہے وہی آخری عظیم کش میں کھڑے رہ سکیں گے۔ جن لوگوں نے اپنی سوچ کو بائبل کی سچائیوں پر قائم کیا ہے، ہر ایک کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمیں انسان کی پیروی کی بجائے خدا کی فرمان برداری کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا میں خدا کی فرمان برداری کر رہا ہوں یا انسان کی پیروی؟ فیصلہ کرنے کا ابھی وقت ہے۔ کیا ہمارے قدم خدا کی عبد کلام کی چٹان پر قائم ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ انہیں قائم رکھنے میں کامیاب ہوں اور خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اس کی سچائی پر قائم رہیں، کیونکہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب خدا اپنے لوگوں پر مہر کرنے والا ہے، اور اسی بحران سے پہلے خدا
اپنے لوگوں پر مہر کرے گا۔ مکاشفہ 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، مقدسو یعنی خدا کے حکم پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روح القدس اس آخری وقت میں انسانوں پر مہر لگا رہا ہے، اور یہ ذمہ داری اسے ملی ہے کہ وہ ان انسانوں پر مہر لگائے جو خدا کے وفادار لوگ ہیں۔ آئیے افسیوں 4 باب اور اس کی 30 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے وقت دن کے لیے مہر ہوئی، یعنی جس کے وسیلہ سے تم پر مخلصی کے دن پر کے لیے مہر لگی ہے، اور آج وہ مہر یقیناً لگا رہا ہے اور اسے تبدیل نہیں کیا جا سکے گا جو مہر خدا لگا دے گا۔ تو قدیم زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مہر کے 3 حصے ہوتے تھے۔ کون کون سا؟ ایک، ہم دیکھتے ہیں کہ مہر کے یہ 3 حصے یقیناً ہمارے لیے بڑے عام ہیں۔ اس میں نام، پہلی بات کہ نام ہوتا تھا، دوسری بات اس میں عہدہ، اور تیسری بات اس کا علاقہ بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی مہر ہے تو اس کا نام اس مہر کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کا کیا عہدہ ہے وہ، اور پھر وہ کس جگہ رہتا ہے اس کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بائبل مقدس کے احکام میں سے کس میں خدا کی مہر نظر آتی ہے؟ کیا یہ چوتھا حکم نہیں ہے؟ 3 طریقوں سے خدا کی مہر کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ مہر روح القدس لگاتا ہے، افسیوں 4 باب 30 کے مطابق یہ مہر کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف روح القدس لگاتا ہے، اور یہ ان پر لگتی ہے جو ہر ادوار میں اس کے ماننے والے ہیں۔ پھر اس کا خدا کا نام اور اس کا کردار، فتح حاصل کرنے والے تمام اس کے مالک ہو جائیں گے۔ مکاشفہ 14واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا کہ وہ بڑا سمون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ 22 باب، مکاشفہ ہی کی 22 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، مکاشفہ 22 باب اور اس کی 4 آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا۔ ایک ناقابل شناخت نشان، یہ مہر ایک ناقابل شناخت ہے۔ کاشفہ 9 باب اور اس کی 4 آیت، یہاں پر کیا لکھا ہے دیکھیں، اور ان سے کہا گیا ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو زر نہ پہنچا، یعنی خدا کے لوگوں پر مہر لگے گی اور یہ لازمی طور پر ہوگا۔ ہم پھر حزقییل اس کا 9 باب اور اس کی 4 آیت میں بھی اسی طرح کا پیغام پڑھتے ہیں۔ آئیے حزقییل 9 باب اور اس کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو لکھا ہے، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کرتے، یعنی خدا کے لوگ ہر دور میں ان پر مہر ہے۔ مہر یہ نہیں کہ انہیں ایک نشان لگا دیا گیا ہے، بلکہ کیا لکھا ہے، مہر ان کے ماتھے پر ہے۔ مہر، نشان یا چھاپ 2 مختلف طریقوں سے حاصل کی جاتی ہے، ماتھے پر لگائی جاتی ہے یا ہاتھ پر، جبکہ وفادار اسے اپنے ماتھے پر وصول کریں گے۔
بدکار اپنے ماتھے پر یا اپنے ہاتھوں پر وصول کریں گے۔ مکاشفہ 13واں باب اور اس کے 16 آیت میں ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں اور دولت مندوں اور غریب، آزادوں اور غلاموں کے دائنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی۔ پتہ چلتا ہے یعنی کہ ماتھے پر مور لگانے کا، یعنی ذہنی طور پر کنٹرول کیا، دماغ کے ذریعے دماغوں میں خدا ہمارے ہوگا، ہمارے ذہنوں میں خدا ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیطان کی مور ہے وہ یقیناً نتائج کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ ہم اپنے ذہنی طور پر خدا کو جانتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، جبکہ شیطان عبادت کی وجوہات کی پرواہ نہیں کرتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ مخلصانہ طور پر اس کی عبادت کریں۔ شیطان کو اس پرواہ نہیں کہ آپ کیسے عبادت کرتے ہیں، لیکن خدا اس کی فکر ضرور کرتا ہے۔ رومیو 12واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، پس ہے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی یہ نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے جاؤ۔ یعنی کہ خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس کی مقبول طور پر عبادت کریں، ہم اور کسی کے لیے، شیطان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عبادت میں خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ بائبل مقدس میں وہ لوگ جو حیوان کی چھاپ یا نشان حاصل کرنے سے انکار کریں گے وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اور انہیں موت کی دھمکی دی جاتی ہے، انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی جائے گی، اور یہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 15 سے 17 آیات میں جو لکھا ہے، اور اسے حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کریں۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں، غلاموں کے دائنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ مہر خدا کے لوگ نہیں لیں گے، کیونکہ وہ سچائی سے واقف ہیں۔ وہ کس طرح اس کو مہر کو لے سکتے ہیں؟ اگر وہ اسے حاصل نہیں کرتے تو وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، دنیا سے رابطہ ان کا کٹ جائے گا۔ آپ آج دیکھتے ہیں دنیا میں اکنامیکل کرائسس بہت زیادہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اکنامیکل کرائسس، اور جب یہ تمام بڑھ رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا اس کو کسی ایک بات پر متفق ہونا پڑے گا، وہ ہے خدا کی مہر لیں گے یا شیطان کی مہر لیں گے۔ کیونکہ اگر ہم خدا کی مہر نہیں لیتے تو پھر ہم آخری آفات سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ ان پر مہر ہوگی، ان پر خدا کی مہر ہوگی۔ آخری آفات اور دوسری موت کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑے گا، اور ابدی زندگی سے ہم اس وقت محروم ہو جائیں گے اگر ہم اس کی مہر حاصل کرتے ہیں۔ آئیے ہم تھوڑا سا اس کے متعلق مکاشفہ میں مزید پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 16واں باب اور اس کی 2 آیت، جہاں پر لکھا ہے، پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا مسور پیدا ہو گیا۔ یعنی جو مہر حاصل کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے۔ پھر 14واں باب اور اس کی 9 سے 11 آیت میں بھی ان کے لیے بڑا انعام پیدا ہے۔
پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے وہ خدا کے قہر کے اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور بھرا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے، اور جو حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ دیتے ہیں ان کو رات دن چین نہیں ہوگا۔ عزیزو، یہ ہے خدا کا پیغام جو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بھی خدا ہمیں حیوان کی چھاپ لینے سے منع کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مہر لے لیں۔ آئیے مکاشفہ 4 باب اور اس کی 13 سے 15 آیات پڑھتے ہیں۔ لیکن حیوان کی چھاپ کیا ہے؟ کیا یہ ایک چپ ہے یا ایک کوڈ ہے یا کسی قسم کا جسمانی کنٹرول ہے؟ اگر خدا کی مہر کا ذکر ہم حزقییل 20 باب اور اس کی 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا کی مہر کیا ہے۔ حزقییل 20 باب اور اس کی 12 آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ یہاں پر آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ نشان، مہر۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں، ان کا، لیکن میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں۔ کون؟ کیا نشان ہوں؟ سبت کا دن نشان، کوئی اور نہیں۔ اس کے علاوہ 20ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تو ان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر سبت خدا کے ساتھ ظاہری وفاداری کا نشان ہے تو کیا حیوان کا نشان جو ہے اسی نیت کا نہیں ہوگا، اس جیسا نہیں ہوگا؟ تو پھر کیا ہے؟ جو لوگ سبت کو عبادت نہیں کرتے اور کسی اور دن کی عبادت کرتے ہیں، وہ یقیناً اس کے مرتکب ہوں گے۔ بائبل مقدس میں بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بائبل میں عبادت کے دن کی تبدیلی کی بات کبھی نہیں کی گئی۔ میرے بہت سے بھائی جو بائبل کا بڑی سنجیدگی سے مطالعہ کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی جگہ بائبل میں ہفتے کی بجائے اتوار کی تبدیلی نظر آئے تو مجھے بتائیں، میں یقیناً آپ کی بات کا یقین کروں گا۔ آپ میں سے بہت سے سنجیدگی سے خدا کی بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے صحیح دن میں عبادت کرنا مجھ پر اور آپ پر اس سے کہیں زیادہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر خدا نے جس دن کو برکت دی ہے یقیناً وہی دن بابرکت ہے، جسے خدا برکت دیتا ہے وہی بابرکت ٹھہرتا ہے۔ اور اگر خدا نے سبت کے دن کو برکت دی ہے تو اس میں تبدیلی جو ہے وہ کسی طرح قابل قبول نہیں۔ وہ آپ کا ذاتی اختیار تو ہو سکتا ہے، آپ جس دن عبادت کریں شاید اس سے آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، یقیناً خدا چاہتا ہے کہ میں ہر روز اس کی عبادت کروں، لیکن ایک خاص آرام کا دن، اس کے ساتھ رفاقت کا دن گزارنا میرے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر میں اس کے ساتھ رفاقت کرتا ہوں تو یہی وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رفاقت کروں۔ تو عزیزو، جو لوگ اس کی کاموں کو مانتے ہیں، جو اس کی بات کو مانتے ہیں، جو اس کے ساتھ وفادار ہیں، ان پر خدا آخری وقت میں بہت بڑی مہربانی کرنی چاہے۔ اور وہ مہربانی کیا ہے؟ یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم
اس آیت کو بڑی اچھی طرح سے سیکھیں۔ جوئل 2 باب اور اس کی 23 آیت، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ بس اے بنی اسرائیل خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا۔ یعنی یہاں پر وہ 2 بارشوں کا ذکر ہے، پہلی اور پچھلی بارش۔ جوئل نبی کو روح القدس کے نازل ہونے کے استعارے کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے۔ 28 آیت میں کیا لکھا ہے؟ 2 باب اور اس کی 28 آیت۔ 23 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 28 آیت میں لکھا ہے اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، یعنی پہلی بارش کے بعد دوسری بارش کے بعد، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ یعنی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی بارش کب ہوئی؟ پہلی بارش پینتیکوست کے دن واقع ہوئی، اور اس کا اطلاق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں پر ہوا۔ 120 لوگوں کی جماعت جمع تھی، لیکن ایک رات تو 120 تھے، دوسرے دن کتنے ہوئے؟ یہ ہے روح القدس کی پہلی بارش، اور ہم اس کا ذکر اعمال 2 باب اور اس کی 14 سے 17 آیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اعمال 2 باب اور اس کی 14 سے 17 آیات پر غور کرتے ہیں۔ یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہلا دن ہی چلا ہے۔ یعنی یہ وہ روح القدس کا نزول تھا جو اس وقت ان پر نازل ہوا، اور پھر وہ جوئل نبی کی اس پیشن گوئی کا بھی ذکر کرتا ہے، اور جوئل نبی کی معرفت کی گئی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنا روح القدس میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ پہلی بارش ہو چکی۔ یہ بارش اپنے ساتھ خدا کی حکمت لاتی ہے۔ اوزیا میں بڑا واضح طور پر ایک وقت میں اس نے ایک دن میں ہزاروں لوگوں کو تبدیل کر دیا۔ یہ روح القدس کا کام تھا۔ اعمال 2 باب اور اس کی 41 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن میں اتنے لوگوں کی تبدیلی۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا ان نے بپتسمہ لیا، اور ایک روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 5000 لوگ۔ ایک دن تو 120 تھے، دوسرے دن 3000 مرد، 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا، اور پھر آگے بڑھتے 5000 مرد، یعنی اس کا مطلب کہ 12-14 ہزار کے قریب لوگوں نے اسی کو قبول کیا۔ بحر روم جہاں پر اسرائیلی رہتے ہیں، پہلی بارش اکتوبر کے آس پاس ہوتی ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے، اور پھر دوسری بارش جو ہے اپریل کے آخر میں ہوتی ہے، جب فصل میں بیج پڑتا ہے، یعنی جب فصل پھل لاتی ہے، جیسے اس میں اناج اگتا ہے، اناج اگنے کے لیے اس کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ جس طرح کلیسیا کا آغاز روح القدس کی بارش کے ساتھ ہوا تھا، اسی طرح کلام مقدس کی منادی آخری وقت میں ہوگی۔ جس طرح کلیسیا کا آغاز روح القدس کی بارش کے ساتھ ہوا، اسی طرح انجیل کی آبادی کا آخری اعلان آخری فصل کی بارش کے ساتھ برسنے کے بعد ہوگا۔ روح القدس اس آخری نسل پر بڑے زور سے نازل ہونے جا رہا ہے، اور جب وہ نازل ہوگا تو کس طرح لوگ شاگردوں نے منادی کی، خدا کے لوگ بھی اسی طرح منادی کریں گے، اور یہ منادی ہر دور کے لوگوں کے ساتھ کی جائے گی۔ لکھا ہے مکاشفہ 18واں باب اور اس کی پہلی ہے، ان کے باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا،
جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی. یعنی کہ زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی. یعنی خدا جب یہ جلال دے گا تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. انجیل کی منادی ہر ایک جگہ ہونے والی ہے. جنہوں نے ایک فرشتے کو بڑی طاقت کے ساتھ، اس فرشتے کے جلال نے پوری دنیا کو بھر دیا. یہ فرشتہ کیا پیغام دیتا ہے؟ اس فرشتے کا پیغام ہم دوسری اور تیسری آیت میں پڑھتے ہیں. یہ پیغام کیا تھا؟ دوسری اور تیسری آیت. اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن، اور جو ناپاک روحوں کا اڈا، اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کے حرام کاری کی غضبناک میں کے باعث تمام قومیں گر گئی، اور زمین کے بادشاہ نے اس کے ساتھ حرام کاری کی، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی دولت نہ. جہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ تمام کچھ ختم ہونے والا ہے. تمام قومیں جو ناپاکی میں مبتلا ہیں ان کا خاتمہ یقیناً ہے. یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کی باتوں کو میں بیان کر رہا ہوں. اور پھر مکاشفہ 14واں باب اور اس کی 8 آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا، وہ بڑا شہر بابل گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک تمام لوگوں کو. اس کے بعد کیا آواز تھی کہ نکل آؤ میرے پیارے لوگوں کے ساتھ نکل. روح القدس ان وفاداروں پر طاقت کے ساتھ نازل ہوگا جو خدا کے حکم پر عمل کرتے اور یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. مکاشفہ 14واں باب اور 12ویں آیت میں نے بتایا یہ روح القدس آخری بارش، انجیل کی منادی کی بارش ہے، اور یہ بڑی قوت سے خدا کے لوگوں پر نازل ہونے والی ہے. اور وہ لوگ جو پہلے سے انجیل کی منادی کر رہے ہیں اور منادی کے ساتھ عدالت کے آغاز کی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس کی آمد کا وقت آ پہنچا ہے، اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے. اسی کی عبادت کرو جسے آسمان، سمندر اور پانی کے چشمے کیے. عزیزو، اس کی عبادت کرو اور خالق کی عبادت کرنے کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ان پر روح القدس نازل ہوگا، آخری بارش ان پر ہوگی جو خدا کے کلام کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک جا رہے ہیں. ان پیغامات کا سارا سامنا کرتے ہوئے اور آخری بارش کی قوت کی بدولت انسانیت کو 2 امکانات میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. آپ کو اور مجھے ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا تو ہم خدا کی مہر لے لیں یا حوان کی چھاپ. ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. بہت سی آوازیں آخری پیغام دیں گی، بہت سے آخرت میں وفادار رہنے کا فیصلہ کریں گے، لیکن بہت سے لوگ خدا کو چھوڑ جائیں گے. انجیل کی منادی کی وجہ سے بہت سے لوگ خدا کو قبول کرنے والے ہیں، اور خدا آج ان لوگوں کو تیار کر رہا ہے جو اس کی آخری بارش جب ہوگی، جس کا ذکر ہم جوئیل میں پڑھتے ہیں. اور پھر پطرس رسول اعمال کی کتاب کے 2 باب میں واضح کر دیتا کہ پہلی بارش جو تھی وہ پیشن گوئی پوری. اب دوسری بارش جب ہوگی تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار ہوں تاکہ وہ ہمیں اپنا روح القدس دے. مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں کلیسیا پر روح القدس کا نزول مستقبل میں ہوگا جس کی طرف ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ کلیسیا کا استحقاق ہے کہ اس سے بھی حاصل کریں. اس وقت بھی اسے حاصل کریں، اس کی تلاش کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس پر ایمان رکھیں. ہمارے پاس یہ ہونا ضروری ہے، اور خدا روح القدس دینے کا منتظر ہے. اگر خدا منتظر ہے تو پھر ہم کیوں نہ اسے حاصل کرنے کے لیے اس سے دعا کریں. عزیزو، یوں ہی یہ طوفان آگے بڑھ رہا ہے. جو لوگ تیسرے فرشتے کے پیغام پر ایمان لے آئے مگر سچائی کی فرمانبرداری کرنے سے خود کو پاک اور مقدس نہ کیا، وہ اپنی عظیم سے منفرد ہو کر
دہشت سے جا ملیں گے۔ دنیا کے ساتھ ملنے اور اس کے روح کا حصہ بننے سے ان نے تمام چیزوں کو اسی طرح دیکھا جیسا دوسری دنیا میں دیکھا، لیکن جب امتحان کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے حق بالعزیز آسان راستہ چنا۔ تیسرے فرشتے کے پیغام کی وجہ سے انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا، لیکن وہ سے نیک صاف کے مالک انسان جو ایک وقت سچائی پر مسرور تھے، وہ اب اپنی طاقت کو استعمال کر کے روحوں کو بھڑکا گئے۔ وہ اپنے سابقہ بھائیوں کے سخت دشمن بن گئے۔ جب سبت کے ماننے والوں کو عدالت میں اپنے ایمان کی وضاحت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو یہی برگشتہ لوگ ابلیس کے بہترین کرندے ثابت ہوتے ہیں، ان پر جھوٹے الزامات لگانے اور جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور ان کے خلاف عزیزوں وہ وقت آ رہا ہے، بائبل میں لکھا ہے، کشف کی کتاب میں واضح ہے کہ آخری وقت میں خدا کے لوگوں پر وہ سے شاید ہمارے اپنے رشتے دار 16 باپ کے مطابق ہمارے خلاف ہو جائے، ہمیں قتل کے لیے لوگوں کے حوالے کیا جائے، ہمیں ہزار ثانی دی جائے، لیکن خدا مہر ان پر کرے گا جو اس کے ساتھ وفادار ہے۔ کیا آپ وفادار ہیں؟ کیا میں وفادار ہوں اس ملک کو حاصل کر سکوں؟ خدا آپ کے ساتھ ہو۔